बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूँ बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ देर में PDM का जलसा जो हो रहा है कराची शहर में, जो क़यादत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की और JUI की, वो ख़िताब भी करेंगे उस जलसे से, और फिर पता लगेगा कि क्या इनका अब मंशूर है इस हवाले से। क्योंकि पहले तो चारों शान चित PDM जो थी वो गवर्नमेंट को हिलाने में या मिटाने में या घर भेजने में नाकाम रही है। हुकूमत बाएतमाद होती चली गई है। अब जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बहुत कॉन्फिडेंट है और वो तो कह रहे हैं कि अगली दफ़ा सिंध में भी हुकूमत बनाएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे एक दफ़ा फिर PDM फाल हुई है, एक्टिव हुई है, और वो कहती है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट लेकर आएंगे। और जो स्लोगन रेस किया गया वो ये है कि पाकिस्तान का इस्तेहकाम चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब कराची शहर के हालात के हवाले से बात करते हुए आप दीदा हुए कल, देखिए। मेरी अल्लाह से दुआ है कि मेरे मरने से पहले कराची शहर बदल जाए। ये कायद का शहर है, पाकिस्तान का दिल है, कमाऊ शहर है। क्या शहर है कि जिसने अपनी गोद में हर एक को समाया है। इस शहर की खुशहाली के बगैर पाकिस्तान खुशहाल नहीं होगा। तो जहाँ एक तरफ मियाँ शहबाज शरीफ आप दीदा हो रहे हैं कराची की सूरत हाल देखकर और ये कह रहे हैं कि क्या शहर है, कायद आज़म का शहर है और इस शहर ने पाकिस्तान के लिए बड़ा कंट्रीब्यूट किया, और बदले में इस शहर के जो हालात हैं वो देख के उनको रोना आ गया। तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का मौक़िफ़ है कराची शहर के हवाले से। वहीं पर फवाद चौधरी जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं वो भी ये कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट डिलीवर करने में नाकाम रही है और अगली हुकूमत PTI की होगी। CM सिंध मुराद अली शाह साहब ने उनकी बातों का जवाब दिया, ये भी आपको दिखा देते हैं। 1900 अरब रुपया वफाकी हुकूमत से अब तक सिंध हुकूमत को आया है 3 सालों में। आप 3 साल की परफॉर्मेंस रिपोर्ट सामने रखें। इधर कहा जा रहा है कि 1800 अरब रुपए 3 साल में हुकूमत सिंध को मिले हैं, उसका हिसाब दे। मैं आपसे कहता हूँ 9000 अरब रुपए सिंध के लोगों ने वफाक को दिए, उसका पहले तुम्हें हिसाब देना है। जो पैसा सिंध हुकूमत को दिया जाता है वो या दुबई में निकलता है या लंदन में निकलता है। ऑल फॉल पकड़ना तुम्हें बहुत सिखाया है, उसी में तुम्हारे नंबर आते हैं, उसी में तुम्हारी तरक्की होती है। इंशाअल्लाह ताला ये आखिरी दफा ही था, 13 साल के बाद सिंध में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत का खात्मा होगा। PTI अगली हुकूमत यहाँ पर अपनी तश्कील दे पाएगी। इलेक्शन में कराची के लोग तुमसे बाकायदा हिसाब लेंगे। पूरी पाकिस्तान में इस वक्त सेहत कार्ड लोगों को मिलना शुरू हो गया है। सूबा सिंध में लोगों को सेहत कार्ड देने को भी वो इनकारी है। ना आप खुद काम कर रहे हैं, ना आप हमें करने दे रहे हैं। अगर कराची के लिए कोई भी आके काम करना चाहे, सिंध सूबे के लिए पूरे के लिए कोई भी आके काम करना चाहे, मैं मना नहीं करूंगा। तो ये वफाक और सूबा सिंध के दरमियान जो एक्सचेंज ऑफ डायलॉग्स हुआ है, हार्श डायलॉग्स, वो मैंने आपको सुनवाया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किरदार के हवाले से PDM की हद तक जो कहा वो भी आपको सुनवा देते हैं, फिर अपने मेहमानों का तारुफ कराते हैं। जहाँ तक बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, हम एक बात बड़ी वजाहत से करना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी संजीदगी के साथ ये कोशिश की कि PDM की पीठ पे छुरा घोंप दें, लेकिन हम उनके खिलाफ कोई महाज नहीं खोल रहे। हमारा हदफ एक ही है कि मुल्क पर मुसल्लत विफाक में हुक्मरान वो तमाम खराबियों की जड़ है और उसको हटाकर हम दम लेंगे। तो ये जी मौलाना साहब कह रहे हैं कि उन्होंने पूरी कोशिश की कि पीठ में छुरा घोंपे PDM की, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से वो कह रहे थे। तो जब PDM का जलसा कराची शहर में हो रहा है और बुनियादी तौर पे हुकूमत के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हो रहा है, वहाँ पर लग ये रहा है कि हर किसी का फोकस इस वक्त जो है वो सिंध और कराची, और सिंध कराची को लेकर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 13 साला जो कारकर्दगी है उस पर जा रहा है। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने भी पीपल्स पार्टी को टारगेट किया। शहबाज शरीफ साहब आप दीदा तक हो गए कराची शहर के हालात का जिक्र करके, और फवाद चौधरी साहब तो वैसे ही कह रहे हैं कि अब हमने हुकूमत बनानी है। अपने मेहमानों का तारुफ कराते हैं जी। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, सदाकत अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और शर्मिला फारूकी साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सवाल। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जी शर्मिला फारूकी साहिबा आपसे, क्योंकि आपके शहर के हवाले से, आपकी पार्टी के हवाले से, और 13 साल से आपकी पार्टी जो इक़्तिदार में है सूबा सिंध में, उसके हवाले से बात हो रही है, और एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उंगलियां उठा रही है आप लोगों की परफॉर्मेंस पे,
تو دوسری طرف میاں شہباز شریف صاحب باقاعدہ طور پر آج آپ دیدہ ہو گئے کراچی شہر کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے. تو میاں شہباز شریف کا آپ دیدہ ہونا کیا آپ لوگوں کی 13 سالہ کارکردگی کے خلاف ایک چارج شیٹ نہیں ہے شرمیلہ فاروقی صاحبہ؟ جی بہت شکریہ احتشام صاحب. دیکھیے پی ڈی ایم کا کہنے کو تو آج جلسہ کراچی کے اندر منعقد کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی بھی بات کرنے سے پہلے میں ایک چیز ضرور باور کرانا چاہوں گی کہ مجھے انتہائی افسوس ہوا، اور کل ہم سب نے اس کو مل کے کنڈیم بھی کیا کہ اس جلسے میں خواتین ہمیں بالکل بھی نہیں نظر آ رہی ہیں. اور کل جس طریقے سے سمرو صاحب کا بیان آیا تھا کہ خواتین جو ہیں جلسے میں نہیں آئیں گی اور ان کو اجازت نہیں ہے، یہ میں سمجھتی ہوں کہ انتہائی افسوسناک بات ہے، اور اس کو پوری پی ڈی ایم کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا. پی ڈی ایم میں ایک خاتون بھی بیٹھتی ہیں جن کا نام مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، اور یہ بات کہنا پی ڈی ایم کی ایک جماعت سے کہ خواتین جلسے کے اندر جو ہیں ان کو آنے کی اجازت نہیں ہے، یہ بہت خطرناک بات بھی ہے. اور خواتین جس طرح سے پاکستان کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے جو پبلک سپیسز ہیں وہ شرنک ہوتی جا رہی ہیں، یہ اس کو مزید اس انفارچونیٹ سینیریو کو مزید جو ہے وہ طول دے گا. تو یہ اور ابھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو مناظر ٹیلی ویژن کے اوپر آ رہے ہیں کہ خواتین کی کرسیاں خالی ہیں. سو یہ ان تمام لوگوں کو جس وقت پی ڈی ایم کے اندر موجود ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کس قسم کے پاکستان کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ کس قسم کے مکالمے اور فتوے اور انسٹرکشن خواتین کو دے رہے ہیں. یہ انتہائی افسوسناک ہے. اب آ جاتے ہیں شہباز شریف صاحب پہ. دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ وہ آپ دیدہ کیوں ہوئے. آپ دیدہ اس لیے ہوئے کہ وہ سندھ جو ہے کئی سالوں بعد آئے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب وہ ان کے بھائی وزیر اعظم تھے اور شہباز شریف صاحب جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، جب بھی وہ رخ نہیں کرتے تھے سندھ کا، کراچی نہیں آتے تھے. اس لیے بھی آپ دیدہ ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کی سندھ اسمبلی میں کوئی ایک بھی نشست نہیں ہے، ایک بھی ایم این اے ان کا کراچی سے نہیں ہے. آپ دیدہ ہونے کے بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں. بہت سارے گھروں میں وہ گئے ہیں جہاں پر وہ تعزیت کے لیے گئے ہیں، اس وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں. جہاں تک سندھ کا تعلق ہے تو دیکھیے افسوس کی بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کہنے کو تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا جو ٹارگٹ ہے اور جو جس پہ تنقید کرنی ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور ان کی 3 سالہ کارکردگی ہے جس نے عوام کو اس قدر رلا دیا ہے کہ پورا کا پورا پاکستان جو ہے وہ گھٹنے پہ آ گیا ہے. لیکن مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ جیسے کہ ان کا ٹارگٹ اب پی ٹی آئی نہیں ہے، ان کا ٹارگٹ اب پیپلز پارٹی اور سندھ کی حکومت ہے. تو اگر یہ کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں تو پھر یہ فائدہ کس کو پہنچا رہے ہیں، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یہ تو میرا خیال ہے کہ ان کے جو نمائندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ضرور بتائیں گے کہ اگر پی ڈی ایم کا مقصد اور مطلب اب یہ رہ گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کرو، تو وہ پھر جو ایک پیپلز پارٹی نے جو ایک بنیاد ڈالی تھی ایک تحریک کی، حکومت ہٹاؤ تحریک کی، اور پی ٹی آئی کی حکومت سے عوام کو نجات دلانا تھا، وہ کہاں رہ گئی؟ وہ پھر کس نے خراب کری، کس نے متاثر کری؟ مجھے اجازت دیں میں میاں جاوید لطیف صاحب کو شامل گفتگو کرتا ہوں اور ان سے یہ تینوں نکات پر پوچھتے ہیں. سب سے پہلے میاں جاوید لطیف صاحب، خواتین کی نشستیں خالی کیوں ہیں آپ کے جلسے میں، پی ڈی ایم کے جلسے میں؟ شرمیلہ فاروقی صاحبہ کا سوال ہے، میرا بھی سوال ہے. دوسرا یہ کہ میاں شہباز شریف صاحب آپ دیدہ کیوں ہوئے کراچی شہر کا ذکر کر کے یا اس کے حالات کا ذکر کر کے؟ ان کو یہ لگتا ہے کہ کیونکہ آپ لوگوں کی کوئی سیٹ نہیں ہے کراچی سے، اس وجہ سے وہ آپ دیدہ ہوئے. تیسرا، کیا اب آپ کا ٹارگٹ پاکستان پیپلز پارٹی ہے انسٹیڈ آف پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیں احتشام، جو پیپلز پارٹی کی خاتون تشریف فرما ہیں اس پروگرام میں ان کا کوئی جواب دیے بغیر صرف اتنا کہوں گا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں جو بات کی تھی نا کہ پی ڈی ایم کا سلوگن ہے استحکام، پاکستان کا ریاست کا استحکام. میں جو اصل ایشو ہے اس پر آنا چاہوں گا کہ بات سیدھی سی ہے کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان کو نیوکلیر پاور بنا کر آپ دنیا سے اپنی مخالف قوتوں سے اس پاکستان کا استحکام لا سکتے تھے.
اور اس وقت ضرورت تھی آپ کو نیوکلیر پاور بننے کی. مگر نیوکلیر پاور بننے کے بعد آج آپ پاکستان کو استحکام دے سکتے ہیں, بچا سکتے ہیں. اور آپ کی مثال سب سے ہمسائے میں بڑی ہے کہ رشیا نیوکلیر پاور تھا, مگر اس کی جب معیشت کمزور ہوئی تو ملک ٹوٹا. آپ کے دوسرے ہمسائے میں افغانستان ہے. کب سے وہاں جنگ ہو رہی ہے اور افغانستان میں کبھی کوئی قابض ہو جاتا ہے, کبھی کوئی قابض ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ وہاں معاشی استحکام نہیں ہے. میں بڑے دکھی دل سے یہ بات کہوں گا کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ آج پاکستان کے اندر بھی وہ حالات ہیں کہ نیوکلیر پاور ہونے کے باوجود ہمیں معاشی طور پر ہم جتنا 3 سالوں کے اندر کمزور ہو گئے ہیں, اس سے پاکستان کو بے شمار خطرات لاحق ہو گئے ہیں. ابھی آپ نے ایک بات کی تھی صحت کارڈ کی, اب میں بات کر دیتا ہوں کسان کارڈ کی بھی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈی اے پی جو ہے ہمارے دور میں وہ بوری تھی 2700 روپے کی, آج 6700 روپے کی بوری ہے. احتشام صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس کسان کو کیا دھوکہ دیا جا رہا ہے. اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فی بوری 4000 روپیہ بڑھ گئی, اور یہ کہتے ہیں کسان کارڈ ہم لے کر آئے. اسی طرح ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ پنجاب کے اندر پچھلے 10 سالوں سے تمام ہسپتالوں کے اندر ہر قسم کا ہر مریض, وہ غریب ہے امیر ہے, مگر سرکاری ہسپتال میں اپنا علاج کروانے کے لیے جاتا تھا تو اس کا تمام علاج مفت کیا جاتا تھا. آج ایک فراڈ کیا گیا ہے پنجاب کے لوگوں سے اور اس کے بعد پورے پاکستان کے لوگوں سے. آپ چند ہاتھوں میں مان بھی لوں ہیلتھ کارڈ آپ دے دیں تو آپ شہوپرا خالی ایک ضلع کی جو آبادی ہے وہ لاکھوں میں ہے, اور آپ چند لاکھ کارڈ تقسیم کر بھی دیں ضلع شہوپرا میں, تو باقی جو 30-35-40 لاکھ کی آبادی ہے اس کا کیا گناہ ہے کہ بھائی ان کے پاس ہیلتھ کارڈ نہیں ہوگا تو مہنگی ترین میڈیسن اپنے پیاروں کے لیے وہ خریدنے کی سکت نہیں رکھتا, اور اس کے سامنے اس کے پیارے جو ہیں بغیر علاج کے مر جاتے ہیں. تو آپ ہیلتھ کارڈ کدھر لے کے جائیں گے؟ ایکٹیو ہوئی ہے. ٹھیک ہے میاں صاحب, چلیں یہ تو حکومت کے خلاف جو آپ کی چارج شیٹ ہے وہ آپ نے کہی ہے ہم حکومتی نمائندے سے پوچھیں گے ان کی ٹرن پہ, لیکن میاں صاحب یہ جو 2-3 سوال آپ سے پوچھے تھے ان کے اوپر بھی اگر آپ جواب دے دیں تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا. خواتین کے حوالے سے کیا کنٹروورسی جنریٹ ہوئی آپ کے درمیان اور JUIF کے درمیان؟ کیوں انہوں نے کہہ دیا کہ خواتین شرکت نہیں کریں گی, اور مریم نواز صاحبہ بذات خود ایک خاتون ہے اور آپ سب کو لیڈ کرتی ہیں, تو کیا آپ لوگوں نے اس کے اوپر پھر کیا جواب دیا ان لوگوں کو؟ جی دیکھیں جو میرے علم میں تو یہ بات نہیں ہے, مگر جو بی بی کہہ رہی ہیں اگر ایسا ہوا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے. میں اب بھی یہ کہوں گا کہ PDM کے پلیٹ فارم پر بے شمار نہیں تو کم از کم 7-8 جماعتیں تو موجود ہیں JUI کے علاوہ بھی, تو ہم تو کسی طور پر اس چیز کو مناسب نہیں سمجھتے. مگر ہر جماعت کا اپنا ایک نظریہ ہے, یہ کوئی انتخابی الائنس نہیں ہے, یہ کوئی امرج نہیں ہوئی جماعتیں. اگر ان کے پلیٹ فارم سے یہ بات کی گئی ہے تو اس کا جواب وہ دے سکتے ہیں, مگر PDM کے پلیٹ فارم سے ہم کسی کو نہ روک سکتے ہیں نہ روکنا چاہیں گے, JUI سے اگر کسی کو ٹیلی فون لائن پہ آپ لے سکتے ہیں تو. جو ابھی میں آتا ہوں میاں صاحب آپ کی طرف واپس. صداقت علی عباس صاحب, میاں جاوید لطیف صاحب نے جو کچھ کہا وہ بوری کا ذکر کر رہے تھے, DAP کی کہ قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, ہیلتھ کارڈ کو انہوں نے کہہ دیا یہ فراڈ ہے, اور ایک جو ڈسٹرکٹ شیخوپورہ اس میں لاکھوں کی آبادی ہے اور اس میں آپ پورا ڈسٹرکٹ کور نہیں کر سکتے ہیں, تو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ شام صاحب بہت شکریہ. آپ نے میاں جاوید لطیف صاحب کی بات کو لے کے مجھ سے سوال پوچھا تو 2 انہوں نے باتیں کی ہیں اور دونوں باتیں ٹھیک کی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ اگر ملک میں معاشی استحکام نہیں ہو تو وہ ملک وہ معاشرے نہیں چلتے اور ان پہ قبضے بھی ہو جاتے ہیں. تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آخری جو 5 سال تھے نواز شریف دور کے, پاکستان کی ایکسپورٹ میں 0 گروتھ رہا.
جہاں سے پاکستان کی نیا لٹ گئی اور پاکستان بین الاقوامی برادری میں ایک دباؤ میں آ گیا، پاکستان دیوالیہ کی طرف چلا گیا، اور پاکستان کا آخری سال خدا نخواستہ ڈوب جانے کا تھا کہ $20 ارب پہ نواز شریف اس ملک کو چھوڑ کے یہاں سے مجھے کیوں نکالا کی رٹ لگاتے ہوئے بھاگ گئے۔ وہ جو $20 ارب ہے، وہ اگر اس کا بندوبست نہ کیا جاتا فی الفور تو پاکستان کی ساری پیمنٹس رک جاتی اور پاکستان کا ڈالر شاید 200, 300, 400 روپے کا ہو جاتا اور یہاں پہ قحط ہو جاتا اور خدا نہ خواستہ ایک افراتفری کا عالم ہو جاتا، جس طرح یہ نواز شریف صاحب اس ملک کو چھوڑ کے گئے تھے۔ اللہ کا فضل ہے آج ایکسپورٹ بڑھ کے 27-28 ارب ہو گیا، آج ریمیٹنسز بڑھ گئے، ریزرو جو تھے اتنے کم ہو گئے تھے کہ ہمارے پاس ایک مہینے کی امپورٹ کے پیسے نہیں رہے تھے۔ آج ریزرو بھی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بہتر ہیں، اس لیے اللہ کا فضل ہے دنیا کے ادارے بھی پاکستان کو بہت اچھا ریٹ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا فضل ہوا کہ نواز شریف یہاں سے رخصت ہوئے، اللہ کا فضل ہوا کہ پاکستان میں ایک ذمہ دار حکومت آئی، پاکستان سٹیبل ہو گیا۔ اب رہی بات جنہوں نے کہا کہ ہیلتھ کارڈ شیخو پورہ کی بات کی، انہوں نے اپنے ضلع کی بات کی، تو ان کو پتہ نہیں ہے یہ جان بوجھ کے یہ اس طرح کا بیہیو کر رہے تھے کہ پنجاب کے 11 کروڑ آبادی سب کے سب کو ہیلتھ کارڈ مل رہا ہے اور ان کا شناختی کارڈ ان کا ہیلتھ کارڈ بن جائے گا۔ اور یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا اپنے اس زمانے کی، پاکستان کے پنجاب میں اور پاکستان میں تمام اسپتال چاہے وہ پرائیویٹ ہیں چاہے وہ سرکاری ہیں، ان سب میں پورے پنجاب کے لوگوں کا مفت علاج ہوگا، جو اگلے 3.5 مہینوں میں یہ کام شروع ہو جائے گا۔ عمران خان نے یہ دنیا میں شاید واحد لیڈر ہے جس نے KPK میں 100% یہ دے چکے ہیں، شاید امریکہ میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ کسی پوری کی پوری آبادی کو مفت علاج ملے۔ تو یہ انقلاب ہے، اسی لیے ان کا PDM بھی ختم ہو رہا ہے، یہ بھی ختم ہو رہے ہیں، یہ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، یہ کبھی ہمیں لانگ مارچ کا دھمکی دیتے ہیں منہ کی کھانا پڑتی ہے، یہ ہمیں استعفوں کی دھمکی دیتے ہیں منہ کی کھانا پڑتی ہے، یہ ہم سے کہتے ہیں ہم سینٹ کا الیکشن نہیں لڑیں گے، لڑتے ہیں ہارتے ہیں، یہ ہمیں کہتے ہیں ہم GB کا الیکشن نہیں لڑیں گے، لڑتے ہیں ہارتے ہیں، یہ ہمارا سینٹ کا چیئرمین روکتے ہیں یہ ناکام ہو جاتے ہیں، یہ آر یا پار کرتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں، جدھر جاتے ہیں ان کو بےزتی بے شرمی ان کو دیکھنا پڑتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اللہ کا فضل ہے پاکستان محفوظ ہاتھوں میں۔ شہباز شریف صاحب کو جو آنسو نکلے ہیں بالکل میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، 13 سال میں سندھ میں ایک اس طرح کا راج ہے کہ سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں، نالوں پہ قبضہ ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، کوئی بس سروس نہیں ہے، کوئی ایمبولینس سروس نہیں ہے، تعلیم کا برا حال ہے، صحت کا برا حال ہے، قبضے ہیں، کرپشن ہے، بے ایمانی ہے، چوری ہے، کتے کاٹے کی ویکسین نہیں ملتی۔ اس لیے آج سب پارٹیوں کا ٹارگٹ ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی جا رہی ہے، لہذا PDM بھی وہاں اپنا قبضہ جمانا چاہتی ہے اور PTI بھی چاہتی ہے کہ اگلی سندھ میں حکومت ہماری ہو۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، میں اگر آپ مجھے سوال کریں گے تو جواب بھی دے دوں گا۔ ٹھیک ہے شمیلہ فاروقی صاحبہ، یہ جو انہوں نے کہا کہ جی آپ کی حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے جو کہہ رہے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب سے اتفاق کرتا ہوں، وہ آپ دیدہ ہوئے ہیں، تو بالکل ٹھیک آپ دیدہ ہوئے ہیں کیونکہ کراچی کے حالات ہی ایسے ہیں۔ میں کل بھی شو کر رہا تھا وہ بلڈنگ جس میں آگ لگی اور 16 مزدور جاں بحق ہوئے ہیں، میں یہ بات کر رہا تھا کہ تقریباً سینکڑوں بلڈنگز ہیں، فیکٹریاں ہیں کراچی شہر کے اندر اور ہزاروں کے قریب مزدور کام کرتے ہیں، لیکن صرف 18 لیبر آفیسرز ہیں جو ان کو لک آفٹر کرتے ہیں، تو وہ تو کافی نہیں ہے۔ تو اس کو آپ کس طرح سے ڈیفینڈ کریں گے؟ کیونکہ جو آپ کہہ رہی تھیں کہ ہو سکتا ہے PDM کا اب ہدف شاید PTI نہیں ہے بلکہ پیپلز پارٹی ہے، شاید درست ہو یہ بات، لیکن PTI کا ہدف پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے، وہ سندھ گورنمنٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، آپ کی پرفارمنس پہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیے جو واقعہ ہوا فیکٹری کے حوالے سے وہ انتہائی افسوسناک ہے اور اس کی باقاعدہ انکوائری ہو کے جو بھی ذمہ داران ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ جو فیکٹریز ہیں ان کی ریگولیشن ہونی چاہیے، ان کے اوپر رینڈم چیکس ہونے چاہیے کہ کیا ان کے انٹری ایگزٹ جو ہیں وہ صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں، ایمرجنسی ایگزٹس ہیں، فائر بریگیڈ کے حوالے سے بر وقت پہنچنا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ کرنا تو آپ لوگوں نے ہی تھا نا، جس کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ اس کے اوپر ایک ایسا لائحہ طے کیا جائے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو کم سے کم جانوں کا ضیاع ہو۔ لیکن میں ایک چیز ضرور یہاں پر کہوں گی، یہ تمام جو معاملات ہیں یہ صرف سندھ تک محدود نہیں ہیں۔ میں یہاں کمپیریزن بالکل نہیں کرنا چاہ رہی، نہ میں کسی کے زخموں پہ نمک چھڑکنا چاہ رہی، لیکن ہم نے انفارچونیٹلی ایسے بہت سارے واقعات دیکھے اس نوعیت کے، پنجاب میں بھی دیکھے، KPK میں بھی دیکھے، بلوچستان میں بھی دیکھے۔ ہمارے یہاں جو ایمرجنسی رسپانس
سروس ہے وہاں پورے پاکستان میں اس کا ایک بہت بڑا فقدان ہے، چاہے وہ اس قسم کے آگ لگنے کے واقعات ہوں یا کسی کے ڈوبنے کے واقعات ہوں یا خواتین کے ساتھ ہراساں کے واقعات ہوں، جب تک کوئی چیز وائرل نہیں ہوتی، اس کی ویڈیو منظر عام پہ نہیں آتی، نہ ایف آئی آر کٹتی ہے اور نہ ہی کارروائی ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا میرا خیال ہے سسٹم کا ایک فیلئر ہے جو پاکستان کے حوالے سے سامنے نظر آ رہا ہے، اس پہ تمام صوبوں کو کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں دوبارہ یہ بات کہوں گی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا جو ہدف ہے اس وقت پی ٹی آئی نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے صداقت عباسی صاحب تو خوش ہوں گے اور اب تعریف بھی کریں گے شہباز شریف صاحب کی آنسوؤں کی کہ جی وہ صحیح ٹپک رہے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ پی ڈی ایم جو ایک بہت ہی پرزور قسم سے ایک بہت ہی جوش اور جذبے سے جس پلیٹ فارم کا انعقاد ہوا تھا اور جو ایک تحریک لے کے آگے چل رہے تھے، وہ تحریک جو ہے ان لوگوں نے پیپلز پارٹی کو جب سے پیپلز پارٹی اس میں سے الگ ہوئی ہے انہوں نے اس تحریک کو کہیں دفن کر دیا ہے، اور اب ان کا ہدف جو ہے وہ پیپلز پارٹی بن گیا ہے اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں کوئی ڈیل ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی بات ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں جس کا فائدہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کیا ڈیل ہوئی ہے؟ جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ڈیل ہوئی ہے؟ کیا ڈیل ہوئی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، زرداری صاحب پہ مقدمے بنائے جا رہے ہیں، فریال تالپور صاحبہ کو پم سے بیماری کی حالت میں گھسیٹ کے جیل لے جایا گیا، اسی طریقے سے خورشید شاہ پچھلے 2 سال سے جیل میں مطلب یہ تمام چیزیں، لیکن اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو پی ایم ایل این کو بہت ریلیف ملا ہے۔ نہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ڈیل پی ایم ایل این کی ہوئی ہے؟ کس کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے؟ آپ جو کہہ رہی ہیں پی ایم ایل این کی، سب سے زیادہ سمجھدار ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہی ہوں۔ پی ڈی ایم میں بیٹھ کے پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایک غیر قانونی اور غیر اخلاقی شو کاز نوٹس دینا اور زبردستی استعفوں کو لانگ مارچ سے نتھی کرنا اور زبردستی ایک جھگڑا کریٹ کرنا کہ پیپلز پارٹی وہاں سے نکل جائے، کس کو فائدہ پہنچا؟ اور چلیں پیپلز پارٹی چلی گئی، پیپلز پارٹی جو ہے استعفیٰ دینے کے لیے نہیں تیار تھی اس وقت، تو پھر کیا وجہ ہے کہ پی ایم ایل این آج تک جو ہے وہ دونوں ایوانوں کے اندر بیٹھی ہوئی اور استعفے نہیں دے رہی ہے؟ بلکہ کل بھی جو ان کی پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں مولانا صاحب نے پھر دہرایا کہ استعفے دیں، تو کیوں نہیں استعفے آ رہے ہیں سامنے؟ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب تو پیپلز پارٹی بھی نہیں ہے، تو یہ تو بہت سارے سوالات۔ ٹھیک ہے، ایک بریک کا وقت ہو گیا، یہ پوچھتے ہیں میاں جاوید لطیف کہ کیا واقعی کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ آفٹر دی بریک۔ ویلکم بیک ٹو سوال۔ میاں جاوید لطیف صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی توپوں کا رخ اب پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہونے کی بجائے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کوئی ڈیل ہو گئی ہے؟ ان کو لگ رہا ہے کہ ڈیل ہو گئی ہے، کیا کوئی ڈیل ہو گئی ہے؟ کیسے رسپونڈ کریں گے اس کو؟ نہیں، میں احتشام پہلے تو جو بی بی بیٹھی ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے یا اپوزیشن کے حوالے سے، پیپلز پارٹی اپوزیشن کی جماعت ہے وفاق میں قطعاً اس کے بارے میں مجھے کچھ تحفظات ہوں بھی تو میں پبلکلی نہیں یہ بات کروں گا، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید آج کل 10 دن بعد ہم پھر اکٹھے ہو سکتے ہیں، تو میں اپنے زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جس سے ہم دوبارہ ایک دوسرے کے قریب نہ جا سکیں، مگر میں پھر یہ کہوں گا کہ دیکھیں جو ابھی صداقت میرے چھوٹے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، جو بات کر رہے تھے وہ اپنے جماعت کی حکومت کی وکالت کریں، مگر مجھے صرف یہ بتا دیں کہ شہوپورہ کے علاوہ پورے پاکستان کا سروے کر لیں، آپ کوئی ایک ضلع ایسا بتا دیں جہاں تمام لوگوں کے ہیلتھ کارڈ مل گیا ہو، کوئی ایک ضلع خیبر پختونخوا کا یا پورے پاکستان میں سے کوئی۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ جھوٹ بولنا ان کا ایک طرح امتیاز ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک سارے جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں۔ مجھے کوئی یہ جواب دے گا کہ احتساب اور ریفارمز، میں نہیں کہتا، یہ میں کہوں گا کہ
कुकिंग ऑयल किस तरह महंगा हुआ, पेट्रोल किस तरह महंगा हुआ, मैं ये अगर पूछूंगा गैस बिजली के रेट्स कैसे बढ़े तो ये कहेंगे पिछली हुकूमतों ने। मैं ये बताऊंगा और इनसे सवाल भी करूंगा कि एहतसाब क्या बाहर की हुकूमतों ने आपको रोका हुआ है कि सिर्फ अपोजिशन का आपने एहतसाब करना है, और इसके अलावा चीनी माफिया हो, आटा माफिया हो, पेट्रोल माफिया हो, डॉलर माफिया हो, मेडिसिन के हवाले से जो बड़ा माफिया, बड़े स्कैंडल सामने, ये कौन रोक रहा है इनको? रिफॉर्म्स के हवाले से 3 साल हो गए, किसने रोका है? ये तो पिछली हुकूमतों ने नहीं रोका। इसी तरह मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इमरान खान साहब ने 2 दिन पहले भाषण दिया कौम को, दोबारा से उन्होंने कहा कि 10 अरब डॉलर सालाना करप्शन होती है पाकिस्तान में। ये दोबारा दोहराई उन्होंने बात कन्वेंशन सेंटर में। तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई पिछले तो चोर उचक्के डाकू लुटेरे थे जिनसे आप फरिश्ते आ गए, तो 3 सालों का 30 अरब डॉलर बनता है अगर सिर्फ करप्शन को रोक लें। तो मैं इनसे सवाल करूंगा एहतशाम कि इन्होंने रोका है भाई आपको कि करप्शन आप ना करें? दुनिया के अदारे बता रहे हैं जो मॉनिटर करते हैं दुनिया को, वो कह रहे हैं कि करप्शन पहले से बढ़ी है इन 3 सालों में। भाई आपने तो 30 अरब डॉलर बचाने थे पाकिस्तानी कौम के, टैक्सेस का पैसा कौम का बचाना था, आप लूट के ले गए। फिर अगर हम लूट रहे थे, करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी 10 अरब डॉलर की सालाना, तो आज कितनी हो रही है? ये सवाल है खड़ा और लोगों को जवाब दें। फिर इसी तरह मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भाई हमारे दौर में 9 रुपए पर यूनिट था बिजली का रेट, उस पे भी इमरान खान साहब के क्लिप सुनवाए इनको, क्या फरमाया करते थे? आज 23 रुपए है। बताएं कौन चोर चक्का, कौन लुटेरा है? मुझे आप ये बता दें कि पाकिस्तान के अंदर 70 सालों में 35 रुपए किलो आटा पहुंचा था। 70 सालों में आपने 85 रुपए किलो आटा कर दिया 3 सालों में। मुझे आप बताएं कुकिंग ऑयल जो था वो बकौल हुकूमत वक्त का जो सर्वे है वो बता रहा है कि कुकिंग ऑयल आज से 3 साल पहले जो था 140 रुपए का था, आज जो है वो 340 रुपए का है। मुझे बताएं कि आपने 200 रुपया फी किलो कैसे बढ़ा दिया, जबकि पाकिस्तान की 70 सालों में 140 रुपए था। इसी तरह मैं बेशुमार आइटम ऐसी गनवा सकता हूं आपको कि जिनका दुनिया से तो कोई तल्लक नहीं है। आटा तो आप पैदा करते हैं भाई, गंदम आप एक ज़राई मुल्क हैं, आप पैदा करते हैं, और आप कह रहे हैं कि दुनिया में चीजें महंगी हुई। मैं पेट्रोल का जिक्र नहीं करता, मैं दालों का जिक्र नहीं करता, मैं डॉलर का जिक्र नहीं करता, जिस पर आप कहा करते थे कि 1 रुपया डॉलर बढ़ जाए तो पाकिस्तानी कौम जो है 1 अरब की मकरूज हो जाती है। ये इमरान खान कहा करते थे। सही है। तो आज आपने 43 रुपए 3 सालों के अंदर बढ़ा दिए। कितने खरबों रुपया कर्ज बढ़ा दिया आपने कुछ किए बगैर। आप फिर भी जश्न मना रहे हैं कि जनाब बड़ा हमने काम दिखा दिया। पूरे पाकिस्तानी कौम के पैसों से दोबारा इश्तिहार दिए आपने, टाइम मांगा आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, आपने तबाही का, आप मुंह चढ़ा रहे हैं लोगों की बेबसी का। ये है आपका काम। सही है। खुदा का खौफ करें और झूठ बोलने से आज भी बात। चलें अब इनसे पूछते हैं, इजाजत दीजिएगा, इनसे पूछते हैं। सदाकत अली वाज साहब, ये जो कह रहे हैं महंगाई के हवाले से जो चार्जशीट है उनकी, महंगाई तो हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और ये तो आम आदमी को भी बहुत गिला आपकी हुकूमत से। दूसरा करप्शन के हवाले से उन्होंने कहा है, और वो बात जो कह रहे हैं कि जी हर साल खान साहब कहते हैं कि जी 10 अरब डॉलर की करप्शन हो रही है पाकिस्तान में, तो 30 अरब डॉलर की तो आपके 3 सालों में होगी। क्या जवाब है इन बातों? अच्छा, एक तो जो मियाँ साहब ने कहा कि किसी एक ज़िले का बता दें जिसमें हेल्थ कार्ड, तो मियाँ साहब खैबर पख्तूनख्वा के तमाम शहरियों का जो आईडी कार्ड है, जो उनका शनाख्ती कार्ड है, वो उनका सेहत इंसाफ कार्ड बन चुका है। कोई भी आदमी जिसको अगर किसी अस्पताल में वो रिलीफ नहीं मिलता, वो मैं और बाकी जो KPK की हुकूमत है वो जिम्मेदार है। ये मैं आपको खुला चैलेंज करता हूँ, आप कोई बंदा ले आएँ और उसका शनाख्ती कार्ड ले आएँ और उसको किसी डेजिग्नेटेड अस्पताल में इलाज ना हो तो फिर आप सही और मैं गलत, वरना आप अगले शो में खैबर पख्तूनख्वा के लोगों हुकूमत की तारीफ कीजिएगा और लोगों से माफ़ी मांग लीजिएगा।
دوسری بات آپ نے کی کہ ہمارا بیانیہ تھا اینٹی کرپشن کا، تو ہم نے کتنے پیسے وصول کر لیے. احتشام یہ ذرا بات سننے والی ہے. صرف بزدار صاحب کی حکومت، جن کو یہ بہت ناکام سمجھتے ہیں، جو مسلم لیگ نون کے 10 سالوں میں جو اینٹی کرپشن نے پیسہ ریکور کیا وہ 2.5 ارب روپیہ تھا. 2.5 ارب روپیہ. اور بزدار صاحب کی حکومت نے صرف 3 سالوں میں 450 ارب روپیہ کرپٹ لوگوں سے وصول کیا. وہ چاہے سیاستدان تھے، بیوروکریٹ تھے، کسی ڈپارٹمنٹ سے تھے، ان سے ریکور کر کے خزانے میں جمع کرا چکے ہیں. اور میں آئی اسٹینڈ بائی مائی ورڈز. میں اگر آپ کو میرے الفاظ میں کوئی اس میں فگر میں ہیر پھیر ہے تو میں ذمہ دار ہوں. تیسری بات یہ کہ یہی نیب تھا آپ کے دور میں. 16 سالوں میں اس نیب نے 286 ارب وصول کیا. اب ہمارے 3 سالوں میں یہ 500 ارب سے زیادہ وصول کر چکا ہے. تو اب حساب لگا لیں کہ کیا وہ جو پیسہ عمران خان صاحب نے کہا تھا وہ وصول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ہاں ایک بات تکلیف دہ ہے کہ جو بڑے بڑے ڈاکو تھے، بڑے بڑے چور تھے، وہ ابھی تک بچے ہوئے ہیں. کئیوں کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں، کئی بھاگ جاتے ہیں، کئی بیماری کے بہانے سے، کئی کسی اور بہانے سے. اس حد تک ہم ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے کہ جو سمبولک جو علامتی ڈکیتیاں تھیں وہ نہیں پکڑی گئیں. باقی جو نارمل جو لوگ تھے وہ ان سے کافی تیزی سے احتساب ہو رہا ہے. باقی مہنگائی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آٹا مہنگا ہوا، لیکن آٹے سے کسان کو بھی اس کی بھلائی ہوئی ہے. 1100 ارب روپیہ پاکستان کے، پنجاب کے، سندھ، بلوچستان اور کے پی کے کسانوں کو زیادہ ملا ہے، جس سے وہ خوشحال ہوئے ہیں. جس سے آپ دیکھ لیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ موٹر سائیکلوں کی ڈیمانڈ پاکستان کی تاریخ کی پیک پہ چلی گئی ہے. اور بہت سارے فگرز بتا رہے ہیں کہ وہ واقعی آٹا مہنگا تو ہوا ہے، تکلیف دہ بات ہے، لیکن کسان بھی بہتر ہوا ہے. چینی مہنگی ہوئی ہے لیکن کسان کو بھی گنے کا مناسب ریٹ ملا ہے. وہ مہنگی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن کم از کم اس دفعہ جو مافیا تھا اس کی بجائے وہ رائٹ لوگوں کی طرف جا رہا ہے. بجلی کی تکلیف دہ سٹوری ہے. احتشام، جب ہم حکومت میں آئے وہ جو بے ایمانی کے، کرپشن کے منصوبے تھے، 450 ارب روپیہ ہم دیتے تھے سالانہ کیپیسٹی کا. آج وہ 3 سالوں میں 850 ارب ہو گیا ہے. اس میں غلطی عمران خان کی نہیں ہے، غلطی نواز شریف صاحب کی ہے، جو معاہدے کر کے، کک بیکس لے کے، کمیشن لے کے، لنڈن کی طرح کے فلیٹ بنا کے، کئی اور خفیہ اپنے اثاثے بنا کے یہاں سے چلتا کر رہے ہیں. اور زرداری صاحب جنہوں نے یہ بجلی کے مہنگے منصوبے سائن کیے اور جن کے سر محل اور دیگر اثاثے جو ہے وہ پوری دنیا میں، تو اس کا مجرم، ٹھیک ہے. یہ میں چاہتا ہوں کہ میاں صاحب کیونکہ انہوں نے آپ سے کچھ سوال پوچھے تھے، آپ نے اس کے جواب لگا کے اس قوم کے مستقبل کو بیچا. ٹھیک ہے میاں صاحب، وہ تو دیکھیں نا، کہہ رہے ہیں کہ ریکارڈ ریکوری ہوئی ہے. وہ گورنمنٹ کی بھی بات کریں، وہ نیب کی بھی بات کریں، وہ کہتے ہیں اتنی تو ریکوری آپ کے ساروں کے ٹنیور ملا کے نہیں ہوئی تھی جتنی ریکوری ابھی ہو گئی ہے. میں احتشام پھر یہ کہوں گا کہ ابھی جو صداقت بات کر رہے تھے نا، انہوں نے شہوپرا کا ذکر کیا کہ ان کا یہ ضلع میں سب کو کارڈ مل گیا، یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. اب چلے گئے یہ خیبر پختونخوا. خیبر پختونخوا میں اپنے پروڈیوسر سے پوچھیں، وہ کسی ضلع میں کال کریں، پوچھیں کہ کسی جو چند بندوں کے علاوہ پورے ضلع میں خیبر پختونخوا کے کسی ایک ضلع میں سب کو ہیلتھ کارڈ مل گیا، نمبر 1. اور اس کے بعد دوسرا فراڈ کیا ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو آئی ڈی کارڈ ہے وہی ہیلتھ کارڈ بن گیا ہے. ایک فگر دیتے ہیں. احتشام یار میری بات سنیں نا، غلط بیانی کر رہے ہیں، اب بھی یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہیلتھ کارڈ جو بھی کسی کو ملے گا، آئی ڈی کارڈ کا جو یہ کوٹ کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اس کی اماؤنٹ کتنی ہوگی. 7 لاکھ، 7.5 لاکھ، 8 لاکھ، 10 لاکھ، جتنی بھی یہ کہہ رہے ہیں، کاؤنٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں. سب سے بڑا سکینڈل فراڈ کا پاکستان کی ہسٹری میں یہ نظر آپ کو آئے گا کہ آپ کو بخار ہوا ہے، پرائیویٹ ہسپتال میں انہوں نے ایک لسٹ دی ہوئی ہے کہ ان ہسپتالوں میں آپ اپنے علاج کے لیے جا سکتے ہیں،
اور وہ مل کر یہ کھا رہے ہیں. کسی کو بخار ہوتا ہے تو وہاں وہ علاج کروانے کے لیے جاتا ہے تو 1.5-2 لاکھ روپیہ ایک وزٹ پہ اس کا خرچہ آ جاتا ہے. وہ کون پیسہ کھا رہا ہے بھائی؟ 3-4 وزٹ کے بعد اس کا وہ ہیلتھ کارڈ کا جو اماؤنٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور اگر آپ ہسپتالوں میں جس طرح پہلے دیا جاتا تھا کہ ایک کوئی بندہ جاتا ہے وہ اپنا کمپلیٹ علاج وہاں سے کرواتا ہے. ٹھیک ہو گیا میاں صاحب، یہ آپ کا پوائنٹ ہے. بات مکمل کر لینے دیں. صاحب یہ بخار ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں 1.5-2 لاکھ بل بن جاتا ہے. میں آ رہا ہوں میاں صاحب، واپس آتا ہوں آپ کی طرف. یہ اس کی کوئی ریگولیشن بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہیلتھ کارڈ کی، جو آپ کہتے ہیں کہ آئی ڈی کارڈ ہیلتھ کارڈ بند؟ احتشام انہیں کہیں گوگل کریں اور چیک کریں یہ ہیلتھ انشورنس، یونیورسل ہیلتھ انشورنس کیا ہوتی ہے. میرے بھائی یہ انشورنس کمپنی ذمہ داری لیتی ہے، انشورنس کمپنی پریمیم لیتی ہے گورنمنٹ سے، اور وہ وہاں ان کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور انشورنس کمپنی جو کہ اپنے پاس سے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، سارے مل کے کھا رہے ہیں. یہ فراڈ ہونے نہیں دیتے. اتنا سادہ نہ ہم ہیں. اور آپ کو شاید سمجھ نہیں ہے میاں صاحب، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں جو ان کا اعتراض ہے نا صداقت علی عباس صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے انشورنس کمپنی واٹ ایور دا کانٹریکٹ گیون ٹو دی انشورنس کمپنی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بیماری ہے اس حساب سے بل نہیں بنتا بلکہ بل بہت زیادہ بن جاتا ہے اور وہ ہیلتھ کارڈ سے چارج کر لیا جاتا ہے. تو کسی نہ کسی کی جیب میں تو جا رہا ہے نا، اور کوئی کک بیک کمیشن کا سین نہ ہو اس کے اندر. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی پراپر ریگولیشن نہیں ہے اور یہ اسکینڈل ہے. This is what he's saying. جی احتشام صاحب، ہیلتھ انشورنس کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ حکومت ہر شہری کے بہاف پہ تھوڑے سے پیسے دیتی ہے. وہ ہیلتھ جو انشورنس کمپنی ہوتی ہے وہ میک شور کرتی ہے کہ کم سے کم خرچہ ہو. وہ خرچہ انشورنس کمپنی کا ہوتا ہے. حکومت ہر شہری کو انشور کر دیتی ہے. جس طرح گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں، باقی انشورنس کمپنیاں دینا ہوتا ہے. تو یہ ان کو خالی سمجھنا چاہیے کہ یہ پیسے گورنمنٹ کی اس طرح نہیں جا رہے. گورنمنٹ ہر شہری کو انشور کر رہی ہے اور انشورنس کمپنی کا یہ کام ہے وہ کم سے کم پیسے دے اور صحیح بندے کے پیسے دے. اگر کوئی فراڈ ہے تو اس کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں لے آئیں، ہم اپنے وزیر کو مشیر کو فارغ کریں گے اور اس کا وہ حل کریں گے جو کرپٹ لوگوں کا ہونا چاہیے. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں. بتائیے پھر میں شرمیلا صاحبہ کی طرف جاؤں. جی میں یہ غیر، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ غیر ذمہ داری سے بات کرنے والے اکثریت میں ہے تحریک انصاف کے، مگر پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ کچھ نہ کچھ ان لوگوں میں ایسے بندے ہیں جو ذمہ داری سے بات کرتے ہیں. مگر میں یہ کہوں گا کہ آپ اسی طرح جس طرح ہمیں اب لیکچر دے رہے ہیں، کیا ادویات کے حوالے سے جو کمیشن کیانی صاحب نے کھایا تھا وہ صرف کیانی کی پسلی ہے کھانے والی؟ کیا اکیلا کیانی کھا گیا ہے جو منسٹر تھا آپ کا نیچے سے لے کر اوپر تک گیا تھا؟ اسی طرح آپ کہہ رہے ہو مجھے اور مجھے بتا رہے ہو آپ کہ جناب بڑا اس کو چیک کرنے والے لوگ ہیں اور وہ ذمہ دار ہوں گے. او بھائی سارے آپ مل کے کھا رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا چینی اسکینڈل جو آپ لے کر آئے تھے، کیا رنگ روڈ جو اپنا پنڈی کی تھی، کیا ایک نے کھایا ہے؟ آپ نے کمشنر کو بلی چڑھا دیا اور باقی سارے بچا کے آپ لے گئے. ایک جگہ سے شکایت ہوتی ہے، اس وزیر کو ہٹاتے ہیں، اس سے بہتر اس کو پورٹ فولیو دے دیتے ہیں. ایک وزارت میں کرپشن وہ کرتا ہے، دوسری وزارت اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے. اور خدا کا خوف کریں، آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ ہمیں بھاشن دے رہے ہیں، اس قوم کو دے رہے ہیں. آپ نے خیبر پختونخوا کا ذکر کیا، یہی بات آپ کسی چوک چوراہے میں خیبر پختونخوا کے میں جا کے بات کرو. صداقت آپ کو بتائیں لوگ کہ آپ کتنا جھوٹ بول رہے ہو اور کتنی غلط وکالت کر رہے ہو اس گورنمنٹ کی. اچھا شرمیلا فاروقی صاحبہ، میں سراج صاحب کوشش کروں گا آپ کی طرف واپس آؤں. میں کوشش کروں گا، مجھے شرمیلا صاحبہ کی طرف جانا ہے، اجازت دیجیے گا. شرمیلا صاحبہ، یہ جو ابھی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا جس میں آپ نے کوئی ملازمین بحالی ایکٹ 2010 کا تھا جس کے تحت آپ نے بیک بینیفٹ کے ساتھ ملازمین کو بحال کیا تھا. اب آپ وہ فیصلہ تو سپریم کورٹ کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس سے تقریباً کوئی 20,000 کے قریب ملازمین جو میری اطلاعات ہیں وہ افیکٹ ہوں گے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ قصور وفاقی حکومت کا ہے. وہ قانون تو آپ لوگوں نے پاس کیا تھا اور اس کے تحت آپ نے بحال کیا تھا ملازمین کو جن کو انیشلی آپ نے ریکروٹ کیا تھا 90 کی دہائی میں. اس کے بعد میاں نواز صاحب کے دورہ حکومت میں وہ ختم کر دی گئیں ان کی نوکریاں. پھر آپ کی حکومت آتی ہے 2010 میں، آپ ایک لیجسلیشن پاس کرتے ہیں. اس لیجسلیشن کو اسٹرائک ڈاؤن کیا ہے، میرے خیال میں اسٹرائک ڈاؤن ہی کیا ہے اس لیجسلیشن کو سپریم کورٹ نے.
تو وفاقی حکومت کا کیسے قصور ہو گیا اس کے اندر؟ دیکھیے احتشام صاحب، ایک چیز تو بڑے واضح ہے کہ اس کیس کو صحیح طریقے سے وفاق نے پرسیو نہیں کرا جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو برطرف کیے گئے تھے، جن کو پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں بائی ایکٹ آف پارلیمنٹ ان کو بحال کیا تھا۔ اب میں تھوڑا سا اس کا ایک بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ دیکھیے، یہ بیچارے جب نوکری پہ تھے اور جب ان کو نوکری سے نکالا گیا اور تقریباً 12-14 سال یہ نوکری سے باہر رہے، اور تقریباً 44-45 سال کی عمر کے اندر ان کو دوبارہ نوکری ملی۔ اب اگین فاسٹ فارورڈ میں آپ جائیں، جب بھی کوئی 55 کوئی 60 سال کے ہو گئے ان میں سے لوگ، اب جو ان کو نوکری سے نکال دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ پچھلے جو سالوں کی جو تنخواہیں وہ بھی واپس کریں، 60 سال کی عمر میں یہ بیچارے اب کہاں جا کے نوکری تلاش کریں گے؟ پچھلی دفعہ جب نکالا گیا تھا تو ان کی عمر کوئی میرے خیال ہے کہ 30-32 سال کی ان کی ہوگی ایسی عمر۔ ایک 30-32-35 سال کا جو شخص ہے وہ تو پھر دوسرا کیریئر بنا سکتا ہے، دوسری نوکری ڈھونڈ سکتا ہے، ایک 60 سال کا شخص نہیں۔ اور یہاں پر صرف 20,000 لوگوں کو نہیں نکالے، 20,000 خاندان ہیں، اور نہ جانے ان سے جڑے ہوئے کتنے خاندان ہیں۔ اچھا، اب فیصلہ تو آ گیا سپریم کورٹ کا۔ سپریم کورٹ نے کل عدم قرار دیا ہے اس ایکٹ کو جو آپ لوگوں نے پاس کیا تھا حکومت میں ہوتے ہوئے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت نے ان لوگوں کا کیس صحیح طرح سے لڑا نہیں ہے، تو اب کیونکہ آپ ان کی اونرشپ لے رہے ہیں، تو کیا سندھ گورنمنٹ ان کو کوئی اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کرے گی یا پاکستان پیپلز پارٹی اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کرے گی؟ دیکھیے، پہلے تو ہم ہوپ فلی سپریم کورٹ میں ہی ریویو کے لیے جائیں گے، اور اس کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کے بعد آگے کا لائحہ طے کیا جائے گا کہ آیا ان کو کس طریقے سے، کیونکہ یہ مختلف وفاق کے اداروں کے اندر ملازمین تھے، یہ صرف سندھ حکومت کے محکموں کے ملازمین نہیں تھے، تو کس طریقے سے ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا، کہاں اکوموڈیٹ کیا جائے گا، اس عمر میں اکوموڈیٹ کیا جائے گا جبکہ وہ شاید ریٹائر ہونے والے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور اب ان اجازت دیجیے گا صداقت بھائی صاحب، کوئکلی بتائیے گا، کیا آپ لوگوں نے کیس درست نہیں لڑا اور اس وجہ سے 20,000 ملازمین جو ہیں وہ نوکریوں سے اب فارغ ہوں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں؟ دیکھیں، مجھے کیس کی ڈیٹیل تو نہیں پتا احتشام، لیکن آپ وکیل ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے حکومت پوری کوشش کرتی ہے کہ جو کسی بھی حکومت کا فیصلہ ہے وہ اپنی کورٹ میں اپنی پورا ڈیفینڈ کرے، لیکن عدالت کا ظاہر ہے وہ بھی اس ملک کی ہے اور اس کے پاس بھی ظاہر ہے ساری کنسیڈریشن ہوتی ہیں۔ عدالت کا کوئی فیصلہ ہے تو اس کو تو طریقہ کار یہی ہے کہ بجائے کہ بلاول صاحب جلسوں میں تقریریں کریں اور نواز شریف صاحب کی طرح جس طرح وہ عدالتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ کہیں اس کا ریویو اور جو اس کا اپیل کا طریقہ ہے اس کی طرف جائیں اور بہتر طریقے سے اس کو لڑیں، اور اگر اس کا کوئی قانونی جواز ہے تو وہ اس کا مطلب ریویو فائل کرے گی گورنمنٹ۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت آپ سب کا بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔